लेसन होता है वो तो जो है कहना चाहिए कि वाज़ेह होता है। लेकिन ये है कि इसके हाँ जावेद आफ्ताब के हाँ जो ये जो ज्ञान है इसमें मोहब्बत है, अकीदत है, और कुर्बानी का जज्बा और सच्चाई का जज्बा जो है वो बहुत ज्यादा उसकी फरावानी हमें नजर आती है। तो उसके सारा जो मैसेज है इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है, मोहब्बत के फरोग के लिए, और स्पिरिचुअल डिवोशन है, कुर्बानी जो है, कुर्बानी का जज्बा। और मैं समझता हूँ कि ये वो तमाम औसाफ हैं जिसको हम जावेद आफ्ताब की शख्सियत और शायरी में दोनों में देखते हैं, कि जैसा वो शख्सी तौर पर जिस तरह का वो शख्स है ऐसी ही उसकी शायरी भी है। जिस तरह का वो मोहब्बत करने वाला, रूहानियत से भरा हुआ शख्स है, ऐसी ही उसकी शायरी, उसके ज्ञान भी है। उसमें बुनियादी तौर पर रूहानियत होती है। और ये है कि मसलन एक उसका ज्ञान देखें कि एक जगह वो लिखता है कि अगर इश्क खरीदने ना आता तो लोग हमें रद्दी में बेच देते। वाह। एक और जगह पे वो कहता है कि खुदा के भेदों से वाकिफ लोगों की जुबानों पर ताले और आंखों में सलीबें गड़ी होती। तो ये जो इश्क और मोहब्बत का और रूहानियत का जो अंसर है वो बहुत नुमाया उसके ज्ञानों में हमें नजर आता है। एक और चीज ये है कि उस जावेद आफ्ताब के जो ज्ञान है उनमें इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस बहुत हो, बड़ी शिद्दत जो है जज्बात की और एहसास की, और सूरत हाल जो सिचुएशन है वो बड़ी इंटेंस किस्म की इमोशनल और सिचुएशनल चीजें वो लिखता है। और जिसका कारी के ऊपर भी मैं समझता हूँ बड़ा ही इंटेंस जो है इमोशनल इफेक्ट होता है, बड़ा एक इंटेंस इमोशनल इफेक्ट छोड़ती है वो शायरी जो है, उसके जो ये ज्ञान है। एक जगह पे इस हवाले से वो कहते हैं कि जिब्राइल से कहना हम सोख्ता जानों पर सहीफे नहीं मरहम लेकर उठे। फिर एक जगह पर वो कहते हैं कि उसने हैरानगी से पूछा मैं कितने भी रूप बदल कर हजारों में खड़ा हो जाऊं तो मुझे कैसे पहचान लेते हो। मैंने कहा इसलिए कि मुझे तुम्हारे सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। फिर एक जगह लिखते हैं कि मौला इस दिल में तेरे इश्क की ऐसी आग भड़की है, अगर जहन्नुम को भी इसमें डाला जाए तो वो भी जलकर राख हो जाए। तो इस तरह के जो ज्ञान है उनमें बड़ी इंटेंस जो है इमोशनल और इमोशनल सिचुएशन हमें नजर आती है, जो कारी को यकीनन अपनी बड़ी मजबूत गिरफ्त में ले लेते हैं। अच्छा, एक और बात यह है कि जो हमारा जो जदीद तालीमी निज़ाम मैं समझता हूँ या समाजी निज़ाम है वो हमारे इंटेलेक्ट को तो बहुत प्रमोट करता है, लेकिन वो हमारे इमोशंस को ग्रूम करने में, उसको कल्टीवेट करने में और उसको प्रमोट करने से मैं समझता हूँ बहुत हद तक फेल हो चुका है, खासतौर पे हमारे अपने मुल्क की मैं बात करता हूँ। और ये है कि ये जो बिल्कुल एक प्योरली इंटेलेक्चुअल और इम्पैशनेट किस्म का या एक इम्पर्सनल अप्रोच जो है आज के मैकेनिकल इंसानों की जो है उस उसने उससे जो है मोहब्बत का, हमदर्दी का और रवादारी और एहसास का जो एक शहद है वो छीन लिया है, उनमें मौजूद नहीं है। वो नेक्टर जो होता है वो हमारे जदीद इस तालीमी निज़ाम ने जो बहुत इंटेलेक्चुअल है, ओवर इंटेलेक्चुअलाइज कर दिया है, इसने सेल्फिश बना दिया लोगों को बहुत ज्यादा, अपनी जात तक कमर्शलाइज कर दिया बहुत ज्यादा इंसानों को। और मैं समझता हूँ कि ऐसी फिजा में, ऐसी खुदगर्जी की फिजा में, ऐसी इंटेलेक्चुअलिज्म की फिजा के अंदर ये जो ज्ञान है ये इंसानों के अंदर जो है मोहब्बत, अखुवत, एहसास, एक दूसरे के साथ कंसर्न जो है, और इस तरह के जो जो रूहानियत है वो इनकलकेट करने में जो है वो बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही है। और वो शायद इन्हीं ज्ञानों की वजह से इस इंसानी मुआशरे को एक खूबसूरत मुआशरा बनाने का ख्वाहिशमंद है। बल्कि वो ऐसे है कि उसकी ये शायद ख्वाहिश है कि
وہ زمین کے اوپر جو ہے وہ جنت کو اتارنا چاہتے ہیں، یوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک اور جو خصوصیت ہے جوید آفتاب کے گیانوں کی، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک روحانی محبت، عقیدت جو ہے وہ بہت زیادہ موجود ہے۔ یہ اس کا ہال مارک کہہ سکتے ہیں اس کو، ایک بینچ مارک ہے اس کے گیانوں کا۔ اور اس کی وجہ سے جو ہے ہم اس کو ایک سوشل مسٹک بھی کہہ سکتے ہیں، ایک سماجی صوفی ہے، ایسا صوفی جو سماج میں ایک روحانی انقلاب جو ہے وہ شاید برپا کر دینا چاہتا ہے۔ اور یہی جو محبت، عاجزی اور فروتنی اور قربانی اور اپنی جو کہنا چاہیے سیلف ڈینائل جو ہے، اپنی خود انکاری جو ہے، اور شہادت، یہ ایسی انسانی اوصاف ہیں جو اس کو بہت فیسینیٹ کرتے ہیں، اور ان کا بار بار جو ہے اس کے گیانوں میں اس کا ذکر ہے۔ ایک گیان دیکھیے، لکھتا ہے کہ جس کے کندھے پر سولی کا نشان اور پیشانی پر عشق کی مہر نہ ہو، وہ ہمارے قبیلے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر اس کی روحانی اپروچ کی بات کی جائے، مذہب کے حوالے سے اس کی جو اپروچ ہے اس کی بات کی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جوید آفتاب بنیادی طور پر ایک بڑا براڈ بیسڈ قسم کا ایک تھیوسافیکل اپروچ رکھنے والا شخص ہے، جو تمام مذاہب، جس کے حصار کے اندر تمام مذاہب جو ہے وہ آ جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے اس کاسموپولیٹن اپروچ کی وجہ سے، اس تھیوسافیکل اپروچ کی وجہ سے، وہ تمام مذاہب جو ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ ان کے ہادیوں کی اور ان کے جو رہنما ہیں ان کی نہ صرف عزت کرتا ہے، بلکہ ان کے ساتھ جو ہے والہانہ محبت کا بھی اپنے جا بجا گیانوں میں اظہار کرتا ہے۔ اور شاید اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کا یہ ایک مشن ہے یا ایک چیلنج ہے کہ وہ ایک انٹرفیتھ ہارمنی کا قائل بندہ ہے، اور معاشرے کے اندر ایک ہم آہنگی یقیناً وہ جس طرح وہ بتا رہا تھا جیسے حالات سے گزرا ہے، تو جس میں مذہبی بنیادوں پر، نسلی بنیادوں پر تعصب تھا، تو ایسی فضا میں یقیناً اس کی یہ بہت بڑی خواہش ہے کہ تمام انسان جو ہیں وہ عقائد سے اور اس طرح کے مذہبی نظریات سے بالاتر ہو کر ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ تو اس نے یہ جو گیان جو کتاب ہے، اس کے اندر بہت سارے جو انبیاء ہیں، مختلف مذاہب کے جو ہادی ہیں، ان کے ساتھ اپنے والہانہ محبت کا بڑا کھل کر اظہار کیا ہے، اور جس سے اس کی براڈ بیسڈ اپروچ کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا وسیع القلب آدمی ہے، کہ وہ سب کو جو ہے وہ جو ہے اس محبت میں، اس ایک کائناتی جو ایک روحانی فضا ہے اس کے اندر اس کو دیکھتا ہے۔ بلکہ ایک جگہ پہ خود ایک گیان میں وہ کہتا ہے کہ میں ہوا ہوں، مجھے تمام پیغمبروں کے ہاتھ چومنے ہیں، تو مجھے کسی ایک کے دامن سے باندھنے کی کوشش نہ کرو۔ تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تمام جو بڑی بڑی جو مذہبی ہستیاں ہیں ان سے محبت کرتا ہے اور ان کے ساتھ اپنی عقیدت کا بھی اظہار کرتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو تمثیل نگاری کا جو فن ہے، اس میں جبران خلیل جبران کا نام بھی بہت بار آتا ہے جب بھی ہم پیربلز کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جبران خلیل جبران میں ایک ہم چیز دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ تر اس کی جو تماثیل ہیں وہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایبسٹریکٹ قسم کے، جو مجرد قسم کے اور الہیاتی جو خیالات اور افکار ہیں ان کو کنکریٹائز کرتا ہے، اور شاید وہ اس سے کوئی براہ راست کوئی اخلاقی سبق جو ہے وہ امپارٹ نہیں کرتا، وہ اس کا شاید اس کا چیلنج نہیں ہے، تو زیادہ تر وہ کنکریٹائزیشن کرتا ہے اپنے ایبسٹریکٹ اور تھیولوجیکل تھاٹ۔ لیکن جوید آفتاب جو ہے اس کی تمثیل میں یہ فرق ہے کہ وہ رومی اور سعدی کے زیادہ نزدیک ہے، اس لیے کہ he appears to be preoccupied with imparting certain spiritual and
worldly wisdom and knowledge and understanding. تو ایک اس کا ایک جو اس کے لیے چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح انسانوں تک جو ہے وہ روحانی اور اسپرچل وزڈم اور ریلیجس وزڈم اور جو ورلڈلی وزڈم ہے پہنچایا ہے. اور یہ ہم اس کو ایک ڈیلائٹفل لرننگ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی تماثیل کو پڑھتے ہوئے ایک شاعری سے بھی ہم حظ اٹھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہماری مورلائزیشن بھی ہوتی ہے. یہ بڑا ایک منفرد اس کا ایک انداز ہے کہ اس کے اندر ٹیچنگ بھی ہے اور ڈیلائٹ بھی ہے. ڈیلائٹ فل ٹیچنگ ہے اس کی, ایک لطف بھی ہم اٹھاتے ہیں, اس میں ایک جو فنی اس کے محاسن ہیں اس سے بھی ہم لطف اٹھاتے ہیں, یعنی شاعری کا لطف بھی اٹھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہماری مورلائزیشن بھی ہوتی چلی جاتی ہے. سو یہ جو ہے, اور اس میں یہ ہے کہ بعض دفعہ وہ بڑا پونٹیفک بھی ہو جاتا ہے, بڑی ایک اتھارٹی کے ساتھ بھی وہ اخلاقی سبق جو ہے وہ اس کو ڈائڈیکٹک ہو جاتا ہے, ناصحانہ انداز میں بھی ہو جاتا ہے. لیکن ایک چیز جو اس کی بڑی خوبصورت میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ رویندر ناتھ ٹیگور جیسی اس کے اندر جو ہے وسپرنگ بھی موجود ہے, بڑے دھیمے انداز کے اندر وہ مورلائزیشن کرتا ہے, چاہے وہ اس کا لہجہ کتنا بھی سخت ہو جائے لیکن پھر بھی اس کے اندر ایک ہمیں نرمی محسوس ہوتی ہے. تو مثال کے طور پہ آپ دیکھیں ایک جگہ پہ وہ لکھتا ہے کہ صبح دستک دے رہی ہے, یقین کے جوتے اور سچ کا لباس پہن کر باہر نکلو کہ آج تمہیں محبت کے سوا کچھ نہیں کرنا. اور ایک جگہ اور لکھتے ہیں کہ ایمان عمل کے بغیر ایسے ہے جیسے کوئی رتھ کے ایک پہیے کے ساتھ منزل تک پہنچنا چاہے. اور پھر ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ افسوس ان پر جو سمندر کی تلاش میں نکلے اور قطرے میں غرق ہوئے. پھر ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ اس نے پوچھا دکھوں سے صبر کر لو گے, میں نے کہا اگر نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی فرصت ملی تو. یہ ایک اس کا جو میں سمجھتا ہوں کہ ڈائڈیکٹسزم جو ہے ناصحانہ انداز ہے, لیکن اس کے اندر بہت نرمی بھی ہے اور شاعری بھی بہت زیادہ موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گیان کتاب کے اندر جتنے بھی اس کتاب میں گیان ہیں وہ سونے کے سیب ہیں جو چاندی کی جو ہے ٹوکری کے اندر رکھے ہوئے, بڑے خوبصورت ہیں چمکتے دمکتے ہوئے. تو گیان جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے منفرد جو امیجنیشن کی ڈسٹلری کے اندر شراب پانے میں سے کشید کی ہوئی ایسی شراب ہے جس کو پینے کے بعد جو ایک حساس کاری ہے وہ عشق و سرور کی مستیوں میں جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے. اور ایک اور جو آخری وصف جو میں بات جس پہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سارے جو گیان ہیں ان کا جو سٹرکچر ہے وہ ڈائیولوجیکل ہے, ڈائیولوجیکل فارم میں لکھے ایک مکالماتی انداز میں ہے. یہ مکالماتی انداز بھی جو ہے بڑا خوبصورت اور منفرد ہے. مثال کے طور پہ ایک میں صرف اس میں مکالمہ آپ کو سناتا ہوں, کوٹ. اس نے کہا جاؤ کفن دفن کا انتظام کرو, جن کا کوئی نہیں. میں نے پوچھا اس کا اجر کیا ہے؟ اس نے کہا کیا یہ اجر کم ہے کہ تم دفنانے والوں میں شامل ہو, دفن کرنے والوں میں نہیں. تو یہ چند ایک اوصاف تھے جو مجھے اس میں نظر آئے ہیں. تو اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہے اس کتاب کے اندر ان گیانوں میں جن کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے بہت وقت اور بہت صفحات چاہیے. تو یہ میرا خیال ہے کہ چند ایک ایسے میں سمجھتا ہوں سیلینٹ چیزیں تھیں جو میں مناسب سمجھتا تھا کہ آج دوستوں کے ساتھ